हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये जामिया उम्मे हबीबा बैरिया टाउन फेज़ 8 में रावलपिंडी में बहुत बेहतरीन काविशों से मेहनत से अल्लाह के दीन को, कुरान और सुन्नत की पैगाम को पहुंचा रहा है और ख़वातीन बड़े इन्हेमाक से यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आलमा का कोर्स कर रही हैं, तफसीर पढ़ रही हैं, तजवीद पढ़ रही हैं और ज़ौजा चौधरी मुश्ताक माशाल्लाह बहुत इस पे मेहनत कर रही हैं और जो इनके साथ दीगर ख़वातीन हैं वो भी काबिल सताइश हैं कि ऐसे कुरान और सुन्नत की पैगाम को आम करने के लिए जो आपकी मेहनत जारी है, इसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है और सदक़ा जारिया है कि ऐसी जगहों पे, ऐसे पोश इलाक़ों में ख़वातीन को कुरान और सुन्नत से जोड़ना। और अल्हम्दुलिल्लाह आप ख़वातीन इतनी जो है खुलूस के साथ और जज्बे के साथ किस तरह मेहनत कर रही हैं, मुझे इत्तला मिलती रहती है। मुझसे अक्सर ये मुशावरत में रहती हैं और मुझे बताती हैं यहाँ के आपके पेपर्स भी अक्सर मैंने देखे हैं और सनद जो आपको जारी होती है वो भी बाकायदा तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह जो है मेरी भी उसमें थोड़ी बहुत ही जब टाइम होता है तो मैं चेक करता हूँ और आपके रोल नंबर स्लिप को भी। तो ये बड़ी खुशी होती है कि ख़वातीन माशाल्लाह घरों में रहकर इस तरह गैर रिहायशी अंदाज में, ये मदरसा चूँकि गैर रिहायशी है और घरों से बड़े अच्छे अच्छे घरानों की ख़वातीन, बड़े बड़े घरानों की ख़वातीन, दुनियादार घरानों की ख़वातीन, जो दुनियादार ख़वातीन हैं, स्कूल कॉलेजेस की पढ़ी हुई हैं, दीगर माहौल की हैं, लेकिन वो इस तरह कुरान पाक को सीख रही हैं। ये आपको दोहरा अजर मिल रहा है, दोहरा अजर मिल रहा है। इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब कुरान पाक से जोड़ देता है तो पिछली ज़िंदगी पर जो भी इंसान से कोताहियाँ हुई होती हैं, अल्लाह ताला उनको माफ़ खाली नहीं करता बल्कि उनको नेकियों में तब्दील कर देता है, नेकियों में तब्दील कर देता है। तो इसलिए आप ये सोचिए कि आपको अल्लाह ने कितने अजीम मिशन पे कबूल किया है। इस मदरसे को अल्लाह ताला और तरक्की अता फरमाए। इसकी इन्होंने आगे अल्हम्दुलिल्लाह जगह भी ले ली है। अब यहाँ पर इंशाअल्लाह एक इनका बेहतरीन मदरसा जो है बड़ा बन भी जाएगा। आप लोग भी उसमें दुआ भी करें, इनके साथ चलें भी, इनके साथ कोशिश मेहनत भी करें ताकि जामिया उम्मे हबीबा बेहतरीन और अज़ीमुश्शान बन जाए और आपकी सारियों की जो मेहनत है और माशाल्लाह जो आप पढ़ रही हैं, अल्लाह ताला इसका आपको भी आगे दीन की खिदमत के लिए दिया से दिया जले और ये जितने दिए जलें ये माशाल्लाह हमारे अकाबिर का तरीका है। अल्लाह ताला इससे आपके घरों में सुकून लाएगा, अमन लाएगा और प्यार मोहब्बत लाएगा। ये सवालात है, मैं उसके भी जवाब दे देता हूँ। ये सवाल मुख्तलिफ ख़वातीन ने किए हैं, ये पर्चियाँ मेरे पास काफ़ी सारी आ चुकी हैं तो मैं मुख्तसर जवाब दूंगा, आप सारी सुन लें। ये रिस्क में फरावानी के लिए शोहर के दिल में बीवी बच्चों की मोहब्बत पैदा करने के लिए कोई अमल बताएं। यानी रिस्क का फरावानी और शोहर के दिल में, रिस्क के लिए सबसे बेहतरीन ये है कि तीसरा कलमा आप 100 बार पढ़ें रोज और दुआ करें। ये आपने 1 महीना पढ़ना है, दुआ करनी है, रिस्क बढ़ेगा इंशाअल्लाह। दूसरा, शोहर के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए या लतीफ़ू या अल्लाह, या लतीफ़ू या अल्लाह 100 मरतबा पढ़ के खाने पीने पे दम करके खिला पिला दें। 7 दिन ये अमल करें, अल्लाह मोहब्बत पैदा कर देगा। दूसरा ये सवाल है, हमें हर साल 10 साल से जो है रेंट पर घर तब्दील करना पड़ता है, कोई ऐसा अमल बता दें कि अल्लाह पाक अपना घर नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह अपना घर मिलेगा। सूरह आराफ के पहले रकू की लास्ट आयत, आखिरी आयत पहले रकू की, वलक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्ज़ि वजअलना लकुम फ़ीहा मआइश क़लीलन मा तशकुरून। ये आयत करीमा 70 बार पढ़ें और 40 दिन पढ़ के दुआ करें, अल्लाह ज़ाती घर अता फरमाएगा। ये मिसेस मोहम्मद हैं, मेरा खामद घर नहीं आता, गुस्सा और नाराजगी करता है, वजीफा बताएं। जी, घर जो नहीं आता है उसके लिए और गुस्सा और नाराजगी सबके दूर करने के लिए
یہ آیت کریمہ ہے سورہ طارق کی 30واں پارہ۔ انہو علی رجعہ لقادر 111 بار پڑھیں اور 21 دن پڑھیں، دعا کریں اور اس کا تصور کر کے پھونکیں بھی، انشاءاللہ واپس آئے گا بھی اور اللہ محبت بھی پیدا کرے گا۔ جی ایک اور خاتون ہے، انہوں نے دعا کا کہا ہے، اور ایک اور خاتون ہے، اب نام میں نہیں لیتا چونکہ نام اچھا نہیں ہے، نام سب نے لکھے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کی سننے والا ہے اور دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ سانس کا مسئلہ ایک خاتون نے لکھا۔ سانس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ کے پھیپھڑوں میں ایک تو جو ہے بلغم آ جاتی ہے، سانس اس وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ ایک تو سانس آپ لیا کریں صبح پودوں کے سامنے بیٹھ کر ناک سے 30 مرتبہ بار بار سانس اندر باہر لیں ناک سے، اور دوسرا آپ نے والضحیٰ سورہ جو ہے 30واں پارے میں 7 مرتبہ روز پانی پہ دم کر کے پئیں، اور سٹیم میں تھوڑا سا وہ دم والا پانی ڈال کے رات کو سٹیم بھی لیں، انشاءاللہ 11 دن میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ شوہر کا جو ہے کہہ رہی ہیں کہ پاسپورٹ جو ہے اس میں مسئلہ ہے اور پھنسا ہوا ہے وہ، اور کاروبار اور رزق کا بھی مسئلہ ہے، تو ان دونوں مسئلوں کے لیے آپ کو سب سے بہترین یہ ہے کہ حسبنا اللہ نعم الوکیل، حسبنا اللہ نعم الوکیل 100 مرتبہ پڑھیں اور 2 ہفتے پڑھیں، 15 دن پڑھ کے دعا کریں، انشاءاللہ پاسپورٹ کا مسئلہ، رزق کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ شوہر غصہ کرتا ہے، طلاق کے الفاظ نکالتا ہے بار بار منہ سے اور دھمکیاں بھی دیتا ہے طلاق کی، اور دیور نے زیور لیا تھا 12 سال ہو گئے واپس نہیں کر رہا۔ دیکھیں یہ تو بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے پکڑ میں آنے والی بات ہے کہ لفظ طلاق کو بار بار منہ سے نکالا جائے۔ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ کو جو مبغوض ہیں وہ لفظ طلاق ہے، اور وہ خاوند جو ہے وہ سمجھ لیں کہ بہت زیادہ جو ہے اللہ رب العزت نے انہیں خیر سے محروم کیا ہوتا ہے جو لفظ طلاق کو بار بار منہ پہ لاتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرُكُمْ وَخَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے بہتر ہے، اور فرمایا وَأَنَا خَيْرٌ، میں سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے گھر والوں سے، یعنی آپ علیہ السلام نے اپنا فرمایا کہ آج جو مرد اس طرح اپنے گھر میں آ کر غصہ اور باہر ٹھیک رہنا، گھر میں آ کے طلاق کی دھمکیاں دینا، تو وہ یقین کر لے کہ اس کی زندگی میں پریشانیاں بیماریاں کبھی ختم نہیں ہوں گی، وہ اللہ کے عذاب اور عطاب میں آیا ہوا ہے۔ تو پہلے تو اس کی خود سوچنا چاہیے، اور پھر عورت کو یہ چاہیے کہ وہ ایسے مرد کو جو ہے پانی پہ دم کر کے روزانہ جو ہے سورہ جمعہ 1 مرتبہ پلائیں، 11 دن تک پلائیں، انشاءاللہ اللہ اس کے دل کو نرم کرے گا، اس کی زبان کو ٹھیک کرے گا۔ اور عورت ایسے خاوند کے لیے اہدنا الصراط المستقیم بھی 100 بار پڑھ کے روز دعا کرے، 21 دن کر لے بہتر ہوگا۔ اور اگر دیور نے لے لیا واپس نہیں کر رہا تو اس کے لیے آپ جو ہے روزانہ یا قابضو یا قابضو یا اللہ یا قابضو یا اللہ 313 بار پڑھ کے دعا کریں 21 دن تک۔ نوکری کے لیے خاوند کے لیے کہا کہ دعا کریں، خاوند کو نوکری نہیں مل رہی تو نوکری کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ روزانہ جو ہے سلام قولا من رب الرحیم دونوں میاں بیوی 100 بار پڑھیں، 21 دن پڑھ کے دعا کریں۔ بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا، یہ خاتون کہہ رہی ہیں، تو بیٹے کے رشتے کے لیے بہتر یہ ہے بیٹا خود بھی پڑھے اور ماں بھی پڑھ لے، باپ بھی پڑھ لے تو اچھی بات ہے، ورنہ بیٹا یا بیٹی خود بھی اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ وہ ہے یا لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، سورہ نجم کی آیت ہے، اس کو 313 بار پڑھیں، 40 دن دعا کریں۔ یہ خاتون کہہ رہی ہیں جائیداد کا مسئلہ ہے، بھائی نے دھوکہ دیا اور جو ہے اس طرح اس نے چیز کو اپنے نام کروا لیا، سائن کروا لیے، اور یہ مسئلوں میں پھنسی ہوئی ہیں ان کی۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایک بالشت بھی کسی کی زمین قبضہ کرے گا قیامت کے دن وہ 7 زمینیں اس کے اوپر آگ کی طرح رکھی جائیں گی دوزخ میں۔ تو یہ بہت بڑی پکڑ ہے جو کسی کی زمین یا پیسہ ہڑپ کر لیتا ہے، تو آپ اس کے لیے زمین کو اپنے جو حق کو لینے کے لیے
روزانہ جو ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ سورہ بروج کی آیت کو 100 مرتبہ پڑھیں، 40 دن دعا کریں۔ اچھا، ایک سوال پوچھا ہے کسی نے کہ حج پہ ایک بندہ گیا اور وہاں قربانی کر رہا ہے تو کیا وہ حیثیت والا ہے، تو پاکستان میں قربانی سے ضروری نہیں ہے۔ یاد رکھیں حج کی قربانی اور چیز ہے، پاکستان میں جو آپ کا گھر میں قربانی ہے وہ اور چیز ہے۔ یہ آپ کی حیثیت پر ہے اور وہ حج کا حصہ ہے۔ حج والی قربانی کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے، وہ الگ قربانی کریں یہ الگ قربانی کریں۔ جی، ایک خاتون نے لکھا کہ ان کا بچہ جو ہے اسپیشل بچہ ہے، یعنی اس کو پرابلم ہے پیدائشی طور پر، تو اس کے لیے دعا کریں اور بیٹی کی پریشانی کے لیے بھی دعا کریں۔ اور ایک خاتون نے کہا کہ شفا دے ہمارے بچوں کے لیے، اور شوہر سے تو ساری ہی تنگ ہیں، تقریباً شوہر کا سب نے ہی لکھا ہے۔ تو شوہر اچھا ہے مگر غصہ کرتا ہے۔ یہ دیکھیے ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ جو اسپیشل بچہ ہے، جن کا اسپیشل بچہ ہے، وہ بچے کو روزانہ جو ہے سورہ جو ہے علم نشرح 7 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پلایا کریں، اللہ تعالیٰ اس کے جسمانی طور پہ بہتری فرمائے گا۔ اور جو شوہر غصہ کرتا ہے تو جب گھر آئے شوہر تو کھانے پینے میں آپ نے لازماً جو ہے پہلے کوشش کریں جیسے ہی خاوند آئے تو اس کو 1 گلاس پانی پلا دیا کریں اور اس پر آپ دم کر دیا کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 7 مرتبہ، تو گلاس پورا اسے پلایا کریں صحیح، تو انشاءاللہ آتے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس کے اثر سے اس کا دماغ کو ٹھنڈا کرے گا اور لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوگا۔ جوڑوں کے درد کی شکایت کی خاتون لکھ رہی ہیں، تو جوڑوں کے درد کا علاج بہترین یہ ہے کہ جوڑوں پہ ہاتھ رکھ کے درد والی جگہ سورہ کافرون 3 بار پھونکیں روز، انشاءاللہ جوڑوں کا درد چند دنوں میں اللہ دور فرما دے گا۔ اور اسمغول کا اسمغول نہیں، اپنا زعفران لیں تھوڑا سا اور دودھ میں معمولی سا گرم کر کے رات کو پی لیا کریں اور اس میں 7 مرتبہ یہ دم کر لیا کریں سورہ کافرون کو، انشاءاللہ اس سے چند دن میں جوڑوں کا درد ختم ہوگا، لیکن زیادہ نہ پئیں، اس کو 10 دن تک پئیں۔ ایک خاتون لکھتی ہیں بچی پڑھائی نہیں کرتی تو ضد کرتی ہے، بچی کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر وہ ضد کرتی ہے پڑھائی نہیں کرتی، کوئی بچہ بچی ہو تو آپ سورہ نازیات کی آیت وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، یہ سورہ نازیات 30ویں پارے کے پہلے رکوع کی آیت ہے، اس کو 100 مرتبہ پڑھ کے ان کو 7 دن پلائیں، انشاءاللہ بہتر ہوگی۔ بچہ باہر ہے، اس کو اچھا رزق ہو جائے تو اس کے لیے روزانہ سورہ اخلاص 100 بار پڑھیں اور دعا کریں، اللہ اسے بھی رزق اچھا دے گا اور آپ کی دعا سے اور بڑھائے گا اس کے رزق کو۔ ایک خاتون لکھتی ہیں کہ لڑکیوں کے رشتوں کے لیے آپ کو اچھا وظیفہ بتائیں، تو لڑکیوں کے وظیفے کے لیے بہترین میں نے بتا دیا وظیفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ 313 بار پڑھیں، 40 دن دعا کریں، سورہ نجم کی آیت ہے۔ کنڈے بنانا کیسے ہیں؟ کنڈے وہی میرا خیال کنڈے مراد ہیں جو رجب میں پکائے جاتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، چونکہ کنڈے جو ہے یہ اہل تشیع لوگ پکاتے تھے، شیعہ لوگ اہل تشیع جو ہیں وہ پکاتے تھے، اور وہ امام جعفر صادق کا رحمت اللہ علیہ کا نام لیتے تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے 22 رجب، تو یہ 22 رجب کو پکائے جاتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حضور علیہ السلام کے سالے ہیں اور امت کے ماموں ہیں، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں ان کے سگے بھائی ہیں، اور مکہ کے سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، قرآن پاک کے کاتب ہیں اور فاتح شام ہیں، فاتح اسلام ہیں، اور ایسے بندے کے بارے میں جو صحابی رسول ہو اس کی وفات پہ خوشی منانا کسی سنی کو، اہل سنت کو زیب نہیں دیتا۔ اچھا، یہ سوال ہے، میرا بیٹا جو ہے باہر پڑھنے کے لیے جانے کے لیے جو ہے ضد کرتا ہے، اور بچہ جو انہوں نے لکھا ہے باہر جانے کے لیے ضد کر رہا ہے کہ ملک سے باہر جائے پڑھنے کے لیے اور اس کا کام بھی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کامیاب کرے گا، اور دین کو سامنے رکھ کر جائے، نماز کی پابندی کرے، اور بچہ بھی اور والدہ یا والد بھی یہ عمل کریں، انشاءاللہ باہر کا کام میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ کوئی بھی باہر جانا چاہے تو اس کا کوئی بھی اس طرح کام ہو تو انشاءاللہ اس کے لیے یہ عمل بڑا پرتاثیر ہے۔ سورہ رحمان 1 بار پڑھیں اور اس کی آخری آیت کو 100 بار پڑھیں، اور 21 دن یہ عمل کریں اور دعا کریں۔
देखिए ये قضا نمازوں کے متعلق خاتون نے لکھا ہے اور روزوں کے متعلق بھی. آپ کی زندگی میں جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، جتنے بھی روزے قضا ہوئے ہیں، آپ ان کی گنتی کریں اور ان کو قضا کو پڑھیں. یہ آپ پر لازم ہے زندگی میں، اور آپ سے بوجھ ٹل جائے گا. اگر کوئی بالکل استطاعت نہیں رکھتا لیکن نماز کا اشاروں سے پڑھ لیں. اگر آپ لیٹ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، اشاروں سے پڑھ لیں، لیکن نماز خود پڑھ لیں. اور روزہ اگر نہیں رکھ سکتے، شیخ فانی ہے، یعنی بالکل ڈاکٹر نے منع کر دیا، شوگر کا ایسا مرض ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے یا بوڑھا ایسا ہو گیا ہے، تو پھر فدیہ دے دے. ایک صدقہ فطر، ایک نماز اور ایک روزے کا فدیہ ہوتا ہے. یہ خاتون نے پوچھا ہے کہ ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے، بچی ہے ان کی ماں پارا. اللہ تعالیٰ اس کے نصیب اچھے کرے، صحت عافیت دے، پریشانیوں بلیات سے بچائے اور سب کو بچائے، سب کی اولادوں کو بچائے. سب جتنی بیٹھی ہیں سن رہی ہیں خواتین یا دیگر، ان سب کو اللہ تعالیٰ عافیت صحت عطا فرمائے. ہمارے دیگر بھی جتنے یوٹیوب پہ وظائف آتے ہیں، ہمارے کتاب میں بھی ہیں، وہ آپ کر سکتی ہیں. آپ سب کو اجازت ہے. آپ قرآنی اعمال ابھی ذی الحجہ کے خاص آ رہے ہیں، وہ خود بھی کیا کریں، سب کو بتایا کریں. یہ قرآن پاک کی تفسیر ہوتی ہے. آپ کو گھر بیٹھے قرآن پاک کی تفسیر بھی سمجھ آ جاتی ہے اور آپ قرآن پاک سے جڑ بھی جاتی ہیں. یہ مدرسہ جامعہ ام حبیبہ بیریہ ٹاؤن فیز 8 میں جو ہے، آپ اس میں خود بھی پڑھنے آیا کریں، اپنی دیگر جو خواتین ہیں ان کو لایا کریں. چاہے تھوڑی دیر کے لیے آئیں لیکن اس ماحول میں اپنے آپ کو رکھیں. یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ آپ کو اس علاقے میں ایسے ماحول ملے ہوئے ہیں. اور ماشاءاللہ یہاں کی کارگزاری سن کے دل خوش ہوتا ہے کہ خواتین کس طرح محنت کر رہی ہیں اور دروس ہو رہے ہیں، جگہ جگہ ہو رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلتی ہیں. اور ایک تبلیغ کا انداز ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محنت اور کوشش تھی کہ ہمارے نبی کے ازواج مطہرات جو تھیں وہ دین میں نبی علیہ السلام کی معاون تھیں اور داعیہ تھیں. تو آج یہ بھی حضور علیہ السلام کی جس زوجہ کے نام پر ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے نکاح حضور علیہ السلام کا نجاشی بادشاہ نے پڑھایا تھا اور یہ ہجرت کر کے چلی گئی تھیں حبشہ. میں اس جگہ گیا اور وہاں پر میں بیٹھا جہاں ان سے نکاح نجاشی نے پڑھا کر اور حضور علیہ السلام کا حق مہر متعین کر کے ادا کر دیا تھا. تو مجھے وہاں پر بتایا جی یہ وہ جگہ ہے جہاں ہماری ماں، امت کی ماں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی اور نجاشی بادشاہ نے ان کا نکاح حضور سے کرا دیا تھا. تو آپ یہ سوچئے، یہ اتنی خوبصورت عورتوں میں تھیں کہ عرب، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اجمل نساء العرب، عرب کی عورتوں میں اس زمانے میں سب سے خوبصورت ام حبیبہ تھی. یعنی اللہ نے ان کو ایسا کمال کا حسن دیا تھا کہ یہ مکہ کے سردار کی بیٹی تھیں. اور آج ان کو دنیا میں اتنی عزت ہے کہ جب یہ اپنے کمرے میں تھیں، اپنے گھر میں تھیں مدینہ شریف، تو ان کے والد ابو سفیان ان سے ملنے کے لیے آئے. کلمہ نہیں پڑھا اس وقت تک تھا ان کے والد نے. تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جب والد کو دیکھا گھر میں داخل ہوئے تو ام حبیبہ ایک دم آگے بڑھی، اپنے باپ سے ملی. تو والد آگے بڑھا، ملنے کے بعد چارپائی پہ بیٹھنے لگا تو بیٹی نے جو اوپر بستر بچھا ہوا تھا چارپائی پہ وہ سمیٹ دیا. والد نے کہا بیٹا یہ کیا کر رہی ہے؟ باپ آتا ہے تو بیٹیاں تو بستر بچھاتی ہیں، وہ تو اچھی اچھی چادریں بچھاتی ہیں کہ ہمارا والد آیا، لیکن تو نے تو چادر بھی ہٹا دی، بستر بھی ہٹا دیا، اور ایک چارپائی ننگی ہے، بان کی چارپائی ہے. اب میں تیرا باپ مکے سے آیا ہوں، مکہ کا سردار ہوں، اور تو مجھے یہ پروٹوکول دے رہی ہے، یہ میرے ساتھ جو ہے بیٹی ہونے کا حق ادا کر رہی ہے. تو بیٹی نے وہ جواب دیا جو آج قیامت تک عورتوں کے لیے مشعل راہ بن گیا ہے. تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابا جان، آپ بے شک میرے والد ہیں میری سر آنکھوں پر، لیکن یہ بستر اس نبی کا ہے جس نبی کے بستر پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی، کبھی ان کے جسم پہ مچھر نہیں بیٹھا، کبھی ان کے جسم پہ میل نہیں آئی. اللہ نے نبی کے جسم کو بھی پاک رکھا ہے، نبی کے بستر کو بھی پاک رکھا ہے، اور نبی کے پاک بستر پہ ایک مشرک نہیں بیٹھ سکتا. اب دیکھیے ایسی تھی ام حبیبہ.
تو یہ مدرسہ ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پر۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہاں کی کارگزاری سن کر، اور یہاں آ کر آپ کا ذوق دیکھ کر اتنی بڑی تعداد میں گھروں سے خواتین آ کے سننے کے لیے جمع ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں خیر کا نزول فرمائے، برکتوں کا نزول فرمائے، اور آپ کو مزید علم کی دولت عطا فرمائے۔ آج سے سب ارادہ کریں، خود بھی اسی مدرسے میں پڑھیں گی، اپنی بیٹیوں کو بھی، اپنی بہنوں کو بھی، اپنے جاننے والیوں کو بھی ترغیب دیں گی۔ انشاءاللہ آپ سب کا ارادہ ہے نا دل سے؟ ساروں نے آج سے اس شمع کو جلانا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی دعوت ہے، قرآن کی دعوت ہے، آپ سب اس کا حصہ بنیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔